अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिक्टिव नावल्स बाय शास्मिन मेहदी। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ हैरो आफियत से होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम लोगों से मेरी छोटी सी दरख्वास्त है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आप लोगों को एपी का बरवकत नोटिफिकेशन मिल जाता है। और इसके अलावा जिन लोगों ने चैनल को किया है सब्सक्राइब, उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, जैसे ही आप लोग एपी पढ़ेंगे तो आप लोगों ने करना है एपी को लाइक। उसके अलावा एपी पर अपनी राय का इजहार करना है। आज की एपी होगी आहान और माया स्पेशल, क्योंकि काफ़ी अरसे से मैंने इस वाले कपल को छोड़ा हुआ था, नहीं लिख पाई। अ, मतलब सीन तो था, लेकिन मैं कुछ इंतज़ार कर रही थी नावल के आगे जाने का, ताकि मैं इन लोगों का सीन ऐड कर सकूं। आज मैंने सोचा कि इन लोगों की एपी देते हैं। मेरा तो इरादा था कि आज रमला का माजी जो था वो इन लोगों के साथ क्लियर हो जाता, लेकिन जो लोग गुजरात वाली साइड के हैं वो जानते होंगे कि आज काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, और इसके अलावा थोड़ा तूफ़ान भी था। थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान था। लाइट का मसला बना हुआ था हमारी साइड पे, और अभी मैं काफ़ी ज़्यादा लेट बैठी हूँ एपी रीड करने के लिए। हालांकि मैंने सोचा हुआ था आज एपी जल्दी दे दूँगी, और एपी में थोड़ा सा रमला, कुछ हिस्सा रमला का ऐड कर लूँगी, मगर वो आज मौसम की वजह से नहीं लिखने हुआ, क्योंकि लाइट काफ़ी ज़्यादा मसला कर रही थी। मेरे फ़ोन की चार्जिंग नहीं थी, और उसके अलावा अभी एपी रिकॉर्ड करते हुए भी टाइम लगेगा, और ये एपी इंशाल्लाह आप लोगों को सुबह तक मिल जाएगी। गाइस, अभी बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एपिसोड। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं नेक्स्ट एपिसोड भी आप लोगों को जल्दी दूँ, ताकि नावल जल्द से जल्द इख्तिताम पजीर हो। मेरी पूरी कोशिश है ईद से पहले हो जाए, लेकिन अगर ना हुआ तो इंशाल्लाह ईद के बाद। फ़िलहाल अभी हम करते हैं एपी को रीड बिना टाइम ज़ाया किए। सज़ाए इश्क, एपी नंबर 218, रिटन बाय शास्मिन मेहदी। किचन से आती आवाज़ पर आहान अपना सफरी बैग हाल में रखता किचन की तरफ बढ़ा। यकीनन वो लोग वहाँ ही होंगी, मगर उसके भारी बूट में मुकीद कदम रुके थे दहलीज पर। अंदर का मंजर देखते वो मबहूत हुआ। क्या ये वही माया थी जिसे दुनिया जानती थी? आहान के लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट बिखरी। वो ट्रांस की कैफियत में उसे ही देख रहा था। जीन शर्ट पहनने वाली कैपरी शर्ट में मलबूस थी। जो दुपट्टा उसे संभालना नहीं आता था, वो इस वक्त हिजाब के स्टाइल में उसके हसीन चेहरे के गिर्द लिपटा था। जिसने कभी किचन से पानी का गिलास नहीं लिया था, वो इस वक्त चूल्हे के सामने खड़ी हंडी बना रही थी। हल्का फिरोजी सूट, जिस पर सफ़ेद हल्का धागे का काम था। मोमी सफ़ेद धोतिया पाँव, जिनकी गुलाबी एड़ियाँ सफ़ेद फ्लैट चप्पल में आहान की सारी तवज्जो उसके पाँव अपनी जानब मबजूल करवा गए। माया की पुश्त थी आहान की जानब, इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देख पाया था। माया को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, क्योंकि आहान के कदमों की आवाज़ नहीं आई थी। वो पलटी अचानक, मगर सामने खड़े आहान को देखते अचानक उसके हाथ से हंडी बनाने वाला चमचा गिरा, जो उसी के पाँव पर गिरा। आउच! माया उछली। वो बेशक वजनी नहीं था, मगर गर्म था। उसके मोमी पाँव पर गिरते उसे सुरख कर गया। माया! आहान की बेकरार सी आवाज़ गूंजी। माया की सी की आवाज़ पर आहान होश की दुनिया में लौटते एक जस्त में उस तक पहुंचा। माया बैठो यहाँ। आहान उसे कंधों से थामते चेयर घसीट कर बैठा गया। मम, मैं ठीक हूँ। मगर आहान घुटनों के बल उसके सामने बैठते उसका नाजुक पाँव अपने हाथ में थामते उसके पाँव से चप्पल निकाल गया। आहान, मैं ठीक हूँ। माया को अजीब सा लगा ऐसे आहान का उसके पाँव को छूना। हाक ठीक हो? वो संजीदगी से नज़र उठाते उसे देखते बोला। दोनों की नज़रें मिली थीं। आर्मी यूनिफॉर्म, सर पर आर्मी कैप, संजीदा चेहरा। माया की पलकें झुकी, पाँव
سرخ ہو گیا تھا۔ احان نے اپنی جیب سے رومال نکالتے مایا کے پاؤں پر پڑے آئل کے چھینٹے صاف کیے جو چمچہ گرنے سے پڑے تھے۔ ساتھ اٹھتے فریج سے برنال نکالتے دوبارہ بیٹھتے اس کا پاؤں ایڑی سے تھامتے دوبارہ لگانے لگا۔ مایا جانتی تھی منع کرنے کا فائدہ نہیں، وہ مانے گا نہیں، اتنا تو وہ ان 2 سالوں میں اسے جان چکی تھی۔ وقت کتنی تیزی سے گزر گیا تھا۔ مایا کو احان کے گھر میں رہتے 2 سال گزر گئے تھے۔ ان 2 سالوں میں کیا کچھ بدل گیا تھا مایا کی پوری شخصیت۔ احان کو تعصب ہو رہا تھا، شاید اسی کی نظر لگ گئی تھی مایا کے پاؤں کو، اس لیے اس کا چہرہ اتنا سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اسی کی وجہ سے مایا ہرٹ ہوئی تھی، اسے ایسے یہاں کھڑا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اسے دوائی لگاتے احان نے سر اٹھایا۔ سوری مایا چونکی، اب کی بار بھلا وہ کس لیے؟ میری وجہ سے یہ سب ہوا، نہ میں ایسے کھڑا ہوتا، نہ آپ کی وجہ سے نہیں، غلطی میری اپنی تھی، مایا کہتے ہلکے سے مسکرائی۔ تبھی ایک عجیب سی اسمیل اس کے نتنوں سے ٹکرائی، اس کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئیں۔ میرا سالن! وہ تیزی سے اٹھی، احان بھی چونکا کچن میں جلنے کی اسمیل پر۔ مایا! احان نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھاما جو وہ جلدی میں بنا کوئی کپڑا لیے کڑاہی کو اٹھانے لگی تھی چولہے سے۔ پاگل ہو، ہاتھ جل جاتا تو؟ احان دوسرے ہاتھ سے چولہا بند کرتا بولا۔ میری ہنڈی! وہ ہانسی ہو گئی، اتنی محنت سے بنا رہی تھی، اٹس اوکے، زیادہ نہیں جلا، ویٹ۔ احان نے صاف کڑاہی نکالتے کیبن سے کپڑا لیتے چولہے والی کڑاہی لیتے سارا سالن ایک سے دوسری میں منتقل کر دیا۔ تھوڑا سا ہی مسالہ نیچے سے لگا تھا، بچت ہو گئی پاس ہونے کی وجہ سے۔ شکر اللہ۔ نسرین کہاں ہے؟ تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ احان اسے دیکھتے فکر مندی سے بولا۔ اسے بازار بھیجا ہے، کچھ چیزیں منگوانی تھیں۔ ویسے ایک منٹ، آپ نے بتایا نہیں تھا کہ آپ آج آنے والے؟ وہ احان کو دیکھتے حیرت خوشگواری سے بولی۔ کل اس کی بات ہوئی تھی، اگر بتا دیتا تو یہ خوشی کیسے دیکھنے کو ملتی؟ احان مایا کے چہرے پر مسکان دیکھتے بولا، نانو آپ کو اتنا یاد کر رہی تھیں، بہت اداس تھیں وہ۔ اور تم؟ وہ سوچ سکا مگر پوچھ نہ، ویسے نانو کے علاوہ میری دوست کو میری یاد نہیں آئی؟ بالکل بھی نہیں، وہ مسکرا کر اسے تنگ کرتے بولی۔ نانو کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیا ہوا انہیں؟ انہیں بخار رہا 2 دن۔ تم نے بتایا نہیں؟ اب کی بار احان پریشان ہوا، انہوں نے منع کیا تھا۔ اصل میں اس بار احان 2.5 ماہ کے بعد آیا تھا۔ پہلے تو اسے نانو کے اکیلے ہونے کی فکر ہوتی تھی، مگر اب مایا کے آنے سے وہ مطمئن ہوتا نانو کی طرف سے۔ ابھی وہ آرام کر رہی تھیں۔ احان نانو کے کمرے میں گیا جو آرام کر رہی تھی۔ نانو! احان کی آواز پر انہوں نے آنکھ کھولی۔ میرا بچہ! نانو آپ کی طبیعت خراب تھی تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ احان آتے ان کے پاس بیٹھتے انہیں ساتھ لگا گیا۔ اتنا بخار نہیں تھا، ہاں ہوا میں تم پریشان ہوتے۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ اتنے دنوں بعد آیا ہوں۔ نہ میرے بچے، میں تجھ سے ناراض ہو سکتی ہوں بھلا؟ تم اپنے مشن پر تھے، وہاں کی ٹینشن لیتے کہ یہاں کی؟ اور موسمی بخار تھا، مایا مجھے ہاسپٹل لے گئی تھی۔ ابھی میں ٹھیک ہوں، ہاں کمزوری ہے کچھ، مگر مایا جتنا خیال رکھ رہی ہے میں اگلے 2 دن میں پہلے سے بھی اچھی بھلی ہو جاؤں گی انشاءاللہ۔ اسی پل مایا کمرے میں داخل ہوئی، ٹرے تھامے جس میں نانو کے لیے سوپ تھا۔ لو آ گئی میری بچی۔ نانو میں نے آپ کے لیے سوپ بنایا ہے۔ ارے بچے کچھ دیر آرام کر لیتی۔ نسرین نہیں آئی ابھی؟ نہیں، بس آنے ہی والی ہوگی۔ آپ چینج کر لیں پھر میں کھانا لگاتی ہوں۔ مایا سوپ سائڈ ٹیبل پر رکھتی بولی، جاؤ میرے بچے فریش ہو جاؤ، تھک گئے ہوگے۔ ہتیجہ بیگم احان کے ہاتھ چومتے بولی، ان کی بوڑھی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا وہ۔ جی۔ وہ نانو کے ماتھے پر بوسہ دیتا اٹھ گیا۔ احان فریش ہوتے آیا تو مایا کھانا لگا چکی تھی ٹیبل پر، چہرے کے گرد لپٹا دوپٹہ اب ترتیب سے پھیلا کر
کندھوں پر لے رکھا تھا، جبکہ ہلکے نم بال جو قریب خشک ہی ہو چکے تھے انہیں چھوٹے سے کیچر میں مقید کرتے باقی کھلے تھے۔ وہ نہا کر نماز پڑھنے کے بعد کچن میں گئی تھی۔ آہان نے پہلا نوالا لیا تو رکا۔ کیا ہوا؟ مایا کے تاثرات بدلے، شاید ٹھیک نہیں بنا تھا۔ یہ واقعی تم نے بنایا؟ وہ حیران تھا۔ اب کی بار مایا کے چہرے پر مسکراہٹ کھلی۔ اس نے سر ہلایا۔ بہت زبردست۔ کون یقین کرے گا یہ مایا پاشا ہے جس کے ہاتھوں سے بنا کھانا کھانے کا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے۔ مایا نے اسے گھورا۔ مایا نے نانو سے کھانا بنانا سیکھا تھا اور اب پچھلے کچھ دنوں سے وہ خود کھانا بناتی تھی۔ مختلف ڈشیں سیکھتی نیٹ سے۔ زندگی میں سکون اور ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ اس کے ذاکر پاشا کو رشیا کی پولیس کے حوالے کر دیا جا چکا تھا، مگر مایا کا کون تھا وہاں؟ اتنی محبت کرنے والی نانو کو کیسے چھوڑ کر جاتی؟ اکیلی تنہائی بھری زندگی میں اب تک تو وہ شاید پاگل ہو جاتی۔ ہمان اسے آج بھی ہر پل ہر روز یاد آتا، مگر اب دل کو سکون سا آ جانے کی وجہ سے وہ ایک خوبصورت یاد تھا جسے سوچتے کبھی آنکھوں میں نمی تو کبھی لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی۔ کھانا اچھے ماحول میں کھایا گیا۔ نسرین بھی آ چکی تھی۔ کھانے سے فارغ ہوتے اس نے سبھی کے لیے چائے بنائی۔ آہان آ کر نانو کے پاس بیٹھ گیا جبکہ مایا کچھ چھوٹے موٹے کام کرنے لگی۔ کچن کو نسرین صاف کرتے برتن دھونے لگی تھی۔ ویسے بھی شام ہو چکی تھی۔ آہان کیا ارادہ ہے بچے؟ کس بارے میں نانو؟ آہان میری عمر ہو چکی ہے، زندگی کا اب پتہ نہیں کہ کب سانس آئے نہ آئے۔ نانو اللہ آپ کو لمبی عمر دے، ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ آپ کے بنا کون ہے میرا؟ یہی تو کہتی ہوں آہان، شادی کر لو اب۔ اگر میں نہ رہی تو کوئی تو ہوگی اپنی جس کے ساتھ اپنی زندگی کے دکھ سکھ بانٹ سکو گے۔ وہ تو ایسی گئی، کبھی پلٹ کر نہ آئی۔ کاش میرے مرنے پر ہی آ جائے۔ نانو پلیز ان کا نام لیتے خود کو تکلیف نہ دیں۔ جب انہیں ہماری پرواہ نہیں تو ہمیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آہان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ہتیجہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ اپنی وجہ سے آہان کو کیسے تکلیف دیتی؟ اچھا بتاؤ، کب اسے بتا رہے ہو؟ کیا وہ چونکا؟ یہی کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ محبت؟ آہان نے الجھ کر نانو کو دیکھا۔ تم مجھے بتاؤ نہ بتاؤ سب جانتی ہوں۔ یہ بوڑھی آنکھیں۔ مجھے بھی مایا بہت پسند ہے۔ میں چاہتی ہوں تم اور مایا اب شادی کر لو میری زندگی میں ہی، تاکہ میں تم لوگوں کے بچوں کو جانے سے پہلے دیکھ لوں، اپنی گود میں کھلا سکوں۔ آہان کو اب کی بار ہنسی آئی۔ وہ کچھ زیادہ ہی سوچیں بیٹھی تھیں۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ مایا ٹرے میں کھیر رکھے آئی تو آہان کو مسکراتے دیکھا۔ یہاں آؤ میری بچی اپنے نانو کے پاس۔ مایا نے آہان کو دیکھا اور پھر ہتیجہ بیگم کے پاس بیٹھی۔ آہان نے نانو کو اشارہ کیا تھا کہ نہیں، مگر وہ جانتی تھی کہ آہان کبھی بات نہیں کرے گا۔ مایا، نانو مجھے لگتا ہے آپ کو اب آرام کرنا چاہیے۔ آہان مجھے میری بیٹی سے بات کرنے دو۔ ہتیجہ بیگم سنجیدہ تھیں۔ آہان کا رنگ فک ہوا۔ اگر نانو نے اسے یہ بات کی تو مایا کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ یہ بات اس کا زخم تازہ کر دے گی۔ مایا تم جاؤ، مجھے نانو سے بات کرنی ہے اب کی بار۔ آہان سنجیدگی سے بولا۔ مایا چونکی تھی۔ آہان میں سب جانتی ہوں۔ نانو کی بات پر آہان نہ صرف چونکا تھا بلکہ حیرت زدہ رہ گیا۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ ہتیجہ بیگم جیسی جہاں دیدہ خواتین مایا کی گلابی آنکھوں کا درد سمجھتی نہ؟ یہ انہی دنوں کی بات تھی جب مایا کو یہاں آئے قریب 6 ماہ ہوئے تھے۔ تب نانو کی محبت پر مایا اپنے دل کا ہر راز انہیں بتاتی گئی، مگر آہان کے سامنے دونوں میں کبھی یہ بات نہ ہوئی۔ اس لیے ہتیجہ بیگم نے کبھی آہان سے بھی پھر اس بات کا تذکرہ نہ چھیڑا کہ مایا تمہیں پسند ہے۔ جیسے جب مایا نئی ان کے گھر آئی تھی
तब करती थी, बातों बातों में या इशारों किनारों में। हुमायूं का सुनते हतीजा बेगम बहुत रोई थी। कई दिन तक वो तकलीफ़ में रहीं, बल्कि अब भी जब याद आती तो रोने लगती। उनके लिए अयान, हुमायूं और सनान तीनों एक ही जैसे थे। बहुत जख्म मिले थे उन्हें, जिन्हें सीने पर लिए वो जी रही थीं। वो किस किस का गम रोती, हुमायूं का जिसे उन्होंने देखा तक नहीं था, या सनान का जो उनके हाथों से चला गया जैसे वक़्त से खुशबू। आप जानती हैं? अहान ने नानों को देखते अटकते पूछा। हाँ, उसकी ज़िंदगी ही इतनी थी। माया की आंखों के सामने धुंधलाहट छाने लगी। हुमायूं के जिक्र पर, माया मेरी बच्ची, वो चला गया, मगर ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। कब तक ऐसे अकेले रहोगी? मुझे नानो मुझे नानो मानती हो या माँ समझती हो तो मेरी एक बात मान लो। उन्होंने माया के हाथ अपने ज़ईफ़ हाथों में थामते इल्तिजा की। माया ने नासमझी से सर उठाया था। उसकी पलकों पर ठहरे मोती रुखसारों पर फिसले। अहान ने करब से उसे देखा। वो नहीं चाहता था माया को तकलीफ़ हो। वो कब कैसे माँ से मोहब्बत कर बैठा उसे खुद भी मालूम न हुआ। माया, अहान से शादी कर लो। जबकि माया की आंखें हैरत से फटी। नानो, माया, वक़्त को रोक मत दो। अकेली ज़िंदगी नहीं गुजरती। करोगी शादी मेरे अहान से? वो उम्मीद से उसे देखते पूछ रही थी। माया की आंखों से तेज़ी से आंसू बहे थे। वो नानों से हाथ छुड़वाती वहाँ से भागते निकल गई। अहान ने उसे दुख से देखा और फिर नानों को। इसलिए मैं आपको रोक रहा था। नानो, क्या ज़रूरत थी ये बात करने की? जाओ उसके पास। हतीजा बेगम ने उसे कहा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ नानो, और आप मुझे क्या कह रही हैं? अहान, जाओ माया के पास। इस वक्त उसे किसी सहारे की ज़रूरत है, किसी अपने के अहान, जाओ माया के पास। उसे इस वक्त किसी सहारे की ज़रूरत है, किसी अपने के कंधे की। जाओ उसे संभालो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम उसके दोस्त भी हो, मत भूलना कभी। नानो हल्के से मुस्कुरा कर बोली। मगर इस वक्त अहान को माया की फ़िक्र थी। वो पागल रोते अपनी तबीयत ख़राब कर लेगी। अहान जानता था। तेज़ी से निकला कमरे से। माया, शाम गहरी हो चुकी थी। ताज़ा हवा के लहराते पर्दे। अहान जैसे ही दस्तक देते कमरे में दाखिल हुआ तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी, मगर बालकनी का दरवाज़ा खुला था। मतलब वो बाहर थी। अहान लम बेचे उसकी जानब बढ़ा। वो रोने में मसरूफ़ थी। माया अहान जैसे ही उसके करीब पहुंचा, वो सच में रीलिंग पर हाथ रखते रो रही थी। माया, मगर अगले पल वो मबहूत रह गया जब माया पलटते उसके कंधे पर माथा टिकाए रोने लगी। अहान ने उसे रोने दिया, उसके अंदर का दर्द आंसू में बहने दिया। कुछ वक़्त ऐसे ही गुजर गया। सच कहा था नानों ने, माया को किसी सहारे की ज़रूरत थी। अपने अंदर का सारा दर्द आंसुओं की सूरत निकालते वो अलग हुई। साथ ही अहान के सीने से मुट्ठी में बिछी शर्ट को आज़ाद किया, जो रोते वो थाम गई थी बेइख्तियारी में। माया, ठीक हो? अहान के लहजे में फ़िक्र थी। वो माया की सुरख शिद्दत से रोने की वजह से टिमटिमाते चेहरे को देखते बोला। माया ने दुपट्टे से आंसू साफ किए। गाल और नाक सुर्ख हो रहा था। आंखें अलग शिद्दत गरिया से सुर्ख हो रही थीं। पपोटे लाल हो रहे थे, बल्कि बाहरी हो रही थी आंखें। माया ने सर हिलाया। आओ अहान। उसकी कलाई कलाई नरमी से थामते उसे अंदर लाया और बिठाते साइड टेबल से जग उठाते ग्लास में पानी डालते उसे दिया। माया ने 2-3 घूंट भरे। अहान ग्लास रखते उसके सामने टेबल पर बैठा। फिर चंद पल खामोशी रही दोनों के दरमियान। सॉरी माया, अहान ने बात का आगाज़ किया। माया, नानों ने जो भी कहा उसके लिए सॉरी।
تمہارا دل دکھا، جانتا ہوں تم ہمان سے محبت کرتی ہو اور میں ان سے بات کروں گا آج کے بعد وہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کریں گی۔ تم اپنے دل سے یہ بات نکال دو جو انہوں نے کہا۔ آہان گلاس رکھتے اس کے سامنے ٹیبل پر بیٹھا، پھر چند پل خاموشی رہی دونوں کے درمیان۔ سوری مایا، آہان نے بات کا آغاز کیا۔ مایا نانو نے جو کہا اس کے لیے سوری، تمہارا دل دکھا، جانتا ہوں تم ہمان سے بہت محبت کرتی ہو، میں ان سے بات کروں گا آج کے بعد وہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کریں گی۔ تم اپنے دل سے یہ بات نکال دو جو انہوں نے کہا آج کے بعد کوئی تم سے شادی کی بات نہیں کرے گا، ایسے رویا مت کرو۔ آہان ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالتے اس کی طرف بڑھاتے بولا، کیوں میرا رونا آپ کو تکلیف دیتا ہے؟ مایا بھیگی پلکیں اٹھاتے اسے دیکھتے بولی۔ آہان اچانک مایا کے سوال پر ٹھٹکا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی مگر کچھ تھا اس کے لہجے میں۔ آہان نے نظریں چرائیں، ہاں ایک دوست ہونے کے ناطے مجھے اچھا نہیں لگتا میری دوست روئے۔ آہان بڑی خوبصورتی سے بات بدل گیا، مایا مسکرائی تھی روتے یا آہان کو لگا۔ مایا اٹھی اپنی جگہ سے اور سائیڈ ٹیبل کھولتے کچھ نکالا۔ آہان بھی اٹھا تھا۔ مایا پلٹی تو آہان کی مسکراہٹ سمٹی بلکہ آنکھیں حیرت سے کھلیں۔ اس نے مایا کو دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مایا نے قریب آتے ہاتھ میں پکڑی ڈائری اس کی طرف بڑھائی تھی۔ آہان پر حیرتوں کے پہاڑ گرے تھے۔ اپنی سیاہ رنگ کی ڈائری کو مایا کے ہاتھ میں دیکھتے، تک تمہیں یہ کہاں سے ملی؟ وہ اپنی پرسنل ڈائری اپنے ساتھ نہیں رکھتا تھا بلکہ اس کے کمرے میں اس کی کبرڈ کے اندر ایک لاکر تھا جس میں یہ ڈائری موجود تھی، مگر باہر کیسے آئی؟ لاکر کا لاک تو اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ مایا کو وہ ڈائری 2 دن پہلے اسی کے کمرے سے ملی تھی۔ ملازمہ سے اپنی نگرانی میں اس نے سارے گھر کی صفائی کروائی تھی۔ ملازمہ کے جانے کے بعد مایا نے سوچا کہ یہ بیڈ شیٹ بھی چینج کر دیتی ہے تو وہ الماری چیک کرنے لگی۔ اسے پتہ نہیں تھا کیا چیز کہاں پڑی ہے۔ وہ رکی، ایک پل بند کرتے آہان کی شرٹ ترتیب سے لگی تھی اور وہاں پڑا لاکر کوئی اتنا جب یہاں کوئی نہیں آیا تھا تو یہ پھر کسی ملازمہ نے نہیں وہ جلدی سے لاکر کھولتے دیکھنے لگی کہ اندر چیزیں تو تھیں نہ، آہان کا کارڈ، اس کے علاوہ ایک فائل جو بند تھی اور کچھ پیسوں کی گڈیاں اور ایک سیاہ رنگ کی ڈائری۔ تو کیا آہان ڈائری لکھتا تھا؟ آخر ایسا کیا تھا اس میں جو وہ اسے لاکر میں رکھا تھا؟ مایا نے تجسس سے دیکھا، یہ ایک غیر اخلاقی حرکت تھی مگر وہ تجسس کے ہاتھوں دیکھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ دیکھتی جا رہی تھی اس پر کئی انکشاف ہوتے جا رہے تھے۔ کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ مایا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آہان اس سے محبت کرتا تھا مگر کبھی جتایا نہیں۔ وہ اپنی محبت کو ہمان پر ہر پل ظاہر کرتی تھی مگر کبھی اس نے کوئی ایسا امید کا جگنو نہ تھمایا۔ تو دوسری طرف آہان تھا جو اس سے خاموش محبت کرنے لگا تھا، کبھی بدلے میں کچھ نہ مانگا، ہر قدم پر اس کے ساتھ کھڑا رہا، ہر پل اس کا ساتھ دیا بنا کسی غرض کے، بنا کسی مطالبے کے۔ آج صبح مایا کتنے پل اس آیت کو دیکھتی رہی تھی۔ ایک بہت چھوٹی تھی جب آج صبح مایا کتنے پل اس آیت کو دیکھتی رہی تھی۔ بہت چھوٹی تھی جب شیرین اسے قرآن مجید پڑھاتی تھی، پھر کبھی نہ پڑھا، نماز نہ پڑھی مگر یہاں نانو کے پاس رہتے اسے شوق ہوا نماز پڑھنے کا، قرآن مجید پڑھنے کا، تو اس نے اپنی خواہش کا اظہار نانو سے کیا تھا۔ اس کے لہجے میں شرمندگی تھی، اسے نماز یاد نہ تھی۔ خدیجہ بیگم مسکرا دیں، اس کے ماتھے پر لب رکھے اور اسے پہلے دن نماز پڑھائی۔ اسے ساتھ
یہ کیا اس کے بچپن کی یاد کیے الفاظ پر وقت نے گرد ڈالی تھی، ورنہ اسے تو لفظ حرف بہ حرف نماز یاد تھی۔ اور پھر پچھلے 1 سال سے مایا بلا ناگہ نماز پڑھتی، اور کچھ عرصہ پہلے اس نے قرآن مجید بھی شروع کر لیا تھا۔ ایک دفعہ ویسے پڑھنے کے بعد ابھی اس نے ترجمے کے ساتھ شروع کیا تھا۔ چند روز پہلے وہ سورۃ بقرہ کی آیات پڑھتے ٹھہر گئی تھی۔ ترجمہ: تم پر لڑنا لکھ دیا گیا ہے، حالانکہ تمہیں ناپسند ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وہ ٹھہری، رکی۔ کیا خدا نے بنایا ہی نہیں تھا؟ اس لیے لاکھ رونے گڑگڑانے پر بھی وہ اسے نہ ملا، اور پھر نانو کے پاس گئی تھی اپنی الجھن سلجھانے۔ کیا نانو حمان میرے لیے اچھا نہیں تھا؟ وہ نانو کی گود میں سر رکھتے لیٹی تھی، آنکھوں میں نمی تھی، لہجہ بھاری تھا۔ ہتیجہ بیگم مسکرائیں۔ صحیح تھا یا غلط بچے، میں کون ہوتی ہوں یہ خدا جانتا ہے، کون کس کے لیے صحیح ہے اور کون غلط، مگر وہ تمہاری قسمت نہیں تھا۔ مایا اٹھی۔ مگر نانو، میں نے بہت دعائیں مانگی تھی اسے پانے کے لیے خدا سے۔ لوگ کہتے ہیں دعائیں قسمت بدل دیتی ہیں، بے شک، مگر اگر وہ تمہیں دعاؤں میں مانگنے پر بھی نہیں ملا تو پھر صبر کر جاؤ، خدا کے فیصلے کو قبول کر لو، کیونکہ وہ تمہارا خدا کے کیے فیصلے کو قبول کر لو، کیونکہ تمہارا تھا ہی نہیں، وہ نہ تمہارا ہو سکتا تھا۔ خود کو عزیز سے بچا لو۔ کیوں ایسا کیوں نانو؟ کیا میری دعاؤں میں اثر نہیں تھا، یا میری محبت میں وہ طاقت نہیں تھی جو اسے میرا کرتی؟ مایا، خدا نے انسان کی تقدیر 2 طرح کی رکھی ہے۔ جو اسے میرا کرتی۔ مایا، خدا نے انسان کی تقدیر بھی 2 طرح کی رکھی ہے، تقدیر مبرم، تقدیر معلق۔ پہلی قسم تقدیر مبرم ہے۔ یہ آخری فیصلہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس میں تبدیلی ناممکن ہے۔ دوسری قسم قضائے معلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے تو ہم اس کے نیک اعمال اور دعا کے ساتھ ہی اس کی تقدیر بھی بدل دیں گے۔ ترجمہ: اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثبت فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ یوں سمجھ لو وہ تمہاری تقدیر مبرم میں لکھا ہی نہیں گیا تھا، اس لیے نہیں ملا۔ شاید کوئی اور ہو جو خدا نے تمہاری قسمت میں لکھا ہو، تب وہ سمجھ نہ پائی، مگر آہان کی ڈائری دیکھتے وہ ساکت تھی۔ شاید نانو نے ٹھیک کہا تھا، اس کی قسمت میں کوئی اور لکھا گیا تھا، پھر کیسے وہ حمان کی ہوتی؟ ہم جتنی مرضی کسی سے محبت کر لیں، اپنی محبت کی بھیک مانگ لیں، مگر جب تک خدا اس شخص کا دل ہماری طرف نہ موڑے، ہم بے مراد ہی رہتے ہیں۔ جو قسمت میں نہیں ہے وہ لاکھ چاہنے پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ آپ سے بہتر آپ کا خدا جانتا ہے کہ کیا آپ کے لیے بہتر ہے۔ مایا لاکھ تڑپی، لاکھ منتیں کی حمان کی، مگر کبھی اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور نہ کر پائی۔ دوسری طرف بنا کچھ کہے آہان اسے بے لوث محبت کرتا رہا، اور اسے کبھی خبر بھی نہ ہوئی کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے۔ آہان، وہ اس کے مقابل آتے نم آنکھوں سے بولی۔ آہان مسکرایا، ہلکی سی مسکراہٹ در آئی اس کے چہرے پر۔ میں اچھا نہیں ہوں، تم ہو، اس لیے تمہیں میں اچھا لگ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا، جس کا دل اپنا صاف اور خوبصورت ہوتا ہے اسے دوسرے بھی خوبصورت دل کے مالک ہی لگتے ہیں۔ آہان، میرے دل میں حمان ہے، کیا یہ آپ کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی؟ کچھ
کچھ تاویق کے بعد مایا ہولے سے بولی، تو تھوڑی سی جگہ مجھے بھی دے دینا۔ وہ براہ راست مایا کی آنکھوں میں دیکھتے بولا تو ایک پل کو مایا سٹ پٹاتے گھبراتے نظریں جھکا گئی، دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ مایا تمہیں پتہ ہے ہمارے یہاں 80% لڑکیوں کے دلوں میں کوئی اور ہی ہوتا ہے، مگر اکثر گھر والوں کی عزت کی خاطر اور کبھی یک طرفہ محبت میں وہ اپنے دل میں اس شخص کی یادوں کی قبر بنا کر کسی اور کے سنگ رخصت ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، میں پہلے تمہارا دوست ہوں، اس کے بعد کچھ اور۔ ہمان میرا بھائی تھا، محبت کرنے کے قابل۔ میں اسے صرف ایک بار ملا جب وہ یہاں آیا تھا۔ آج بھی اس کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ کاش وہ زندہ ہوتا، ہمارے بیچ ہوتا، تو ایک دوست ہونے کے ناطے میں خود اپنی دوست کی محبت کا مقدمہ لے کر اس کے پاس لڑنے جاتا، اسے سمجھاتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کا دل میری طرف مائل نہیں کیا، نرم نہیں کیا، تو کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شاید دل نہیں شاید اس کے دل کو کسی اور کی محبت میں مبتلا کر دیا تھا۔ مایا گہرا سانس بھرتی بولی، بس ہمان میرے دل میں رہے گا۔ میں کوشش کے باوجود بھی اسے دل سے نہیں نکال سکتی، مگر میں ہمارے رشتے کو پورا وقت دوں گی، اسے سمجھوں گی اور کوشش کروں گی۔ سچے دل سے میں اپنی محبت کو پا نہ سکی، مگر میں کوشش کروں گی کہ ہم میں سے کسی ایک کی محبت مکمل ہو جائے۔ مایا آہن کو ساکت کر گئی۔ وہ اسے ہاں کہہ چکی تھی کیا؟ ہاں، وہ اسے اقرار کی دولت تھما گئی تھی۔ ڈائری ملنے کے بعد مایا نے بہت سوچا تھا اور پھر اس نے وہ ڈائری نانو کو دکھائی تھی، جس پر انہوں نے اسے پیار سے سمجھایا کہ ہمان اب واپس نہیں آ سکتا۔ سالوں گزر چکے تھے، وہ کسی ایسے شخص کا ہاتھ تھام لے جو اسے اس کے ہمان سے محبت سمیت قبول کرے، اسے خوش رکھے، محبت دے۔ محبت تو خدا کا انمول تحفہ ہے، یہ دلوں میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کا اختیار نہیں ہوتا، نہ انسان کے بس میں کچھ ہوتا ہے۔ محبت تو خدا کا انمول تحفہ ہے، یہ دلوں میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کا اختیار ہوتا ہے، نہ انسان کے بس میں کچھ ہوتا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس محبت کو پاکیزہ رکھنا، باقی نیتیں خدا جانتا ہے۔ دلوں کے حال سے وہ بہتر طور پر واقف ہے۔ جو خود کسی کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی محبت کی قدر کرتے ہیں۔ مایا محبت میں ہجر کے درد سے واقف تھی، آہن کی محبت کی قدر کرتی تھی، اس لیے جب خدا اسے ایک محبت کرنے والا شخص عطا کر رہا تھا تو وہ کیوں نہ اس کا ہاتھ تھامتی۔ وہ جان چکی تھی ہمان اس کی تقدیر مبرم میں لکھا ہی نہیں گیا تھا، تبھی تو اس کی دعائیں قبولیت کی سند نہ پا سکیں۔ مایا کو صبر آ گیا تھا، ہمان ایک خوبصورت یاد بنتے اس کے دل میں ہمیشہ رہے گا۔ ہمان کا ذکر اسے اب آنسو نہیں خوشی دے گا۔ جب محبت کی منزل سے آگے نکل جائے تو پانے کا تصور ختم ہو جاتا ہے، وہ عشق کی منزل پر پہنچ چکی ہوتی ہے۔ اب اسے ہمان کی روح سے محبت تھی، باقی اس کے ہاتھ میں کسی کو خوشی دینا تھا۔ اس نے آہن کو ہاں کہتے وہ خوشی دے دی تھی۔ مایا کی روح مطمئن تھی۔ بقول حضرت علی اکرم اللہ وجہہ، آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ وہ ہر روز ہمان کے لیے اب ایک ہی دعا مانگتی تھی، وہ جہاں بھی تھا خوش تھا، اس کی روح خوش ہو، وہ اپنے عشق کا حق ادا کرے گی ہمیشہ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگ کر۔ میں جانتا ہوں جن سے محبت کی جائے انہیں بھلانا
بلایا نہیں جا سکتا، نہ میں تمہیں ہمان کو بلانے کا کہوں گا۔ جب بھی اس کی یاد میں رونا چاہو میرا کندھا حاضر ہوگا ہمیشہ۔ سوچ لینا، مایا بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی۔ وعدہ کرتا ہوں آخری سانس تک نبھاؤں گا۔ اب بھلا کیا کہتی ہو؟ خاموش ہو گئی۔ تو کیا نانو کو یہ خوشخبری سنائی جائے؟ مایا کو خاموش پاتے احان نے پوچھا، جس پر اس نے سر ہلایا۔ خدیجہ بیگم بہت خوش تھیں، دونوں کو اپنے ساتھ لگائے بیٹھی تھیں، خدا کا شکر ادا کر رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی مایا کو وہ بنا کسی رشتے کے یہاں نہیں رکھ پائیں گی۔ کل کو احان کی بیوی آئے گی تو مایا کی ذات سوالیہ نشان بن جائے گی، اس لیے بہتر یہی تھا کہ مایا مان جائے، ان کے نواسے کا دل بھی نہ ٹوٹے۔ اس لیے وہ مایا کو وقفے وقفے سے سمجھاتی رہی تھی اور آخرکار ان کی محنت رنگ لے آئی۔ مایا انہیں بیٹیوں کی طرح عزیز ہو گئی تھی اس تھوڑے سے عرصے میں، اور دوسری طرف احان کی خاموش محبت ہونا خدا نے اپنا کرم کر دیا تھا۔ خدا نے اپنا کرم کر دیا تھا۔ کارڈ ہاتھ میں پکڑے برہان حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنے حیران کیوں ہو؟ افنان نے برہان کو ایسے ایک ہی جگہ اسٹل دیکھتے پوچھا۔ برہان کیا ہوا؟ کس کی شادی ہے؟ احان کی۔ احان شادی کر رہا ہے؟ کس سے؟ افنان ناشتہ چھوڑتے حیرانگی سے بولا۔ مایا وٹ؟ اب کی بار افنان کو بھی سنتے جھٹکا لگا۔ مگر برہان، اچھا فیصلہ کیا مایا نے۔ مگر برہان، یہ مایا کی زندگی ہے، 2 سال سے یہاں ہے۔ احان اور مایا دونوں سمجھدار ہیں، یقیناً سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہوگا۔ برہان نے بات سمیٹ دی۔